व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब सुना, समझ से बालातर था बहुत से लोगों के नजदीक। तजादात का मजमुआ भी था। अपनी तरफ से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस भी पेश की। कुछ चीजें समझ नहीं आई किसी को, शायद आज के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करें। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बेचारगी, आजिज़ी और लाचारी का एहसास पूरे प्रोग्राम में जो अवाम से खिताब था उनको उसमें किया। वो शुरू हुए इस बात से कि उनको बेसिकली उन्होंने माना कि पार्लियामेंट को जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन वो पार्लियामेंट के आगे इतने बेबस है, पार्लियामेंट में मौजूदा ऑपोजिशन से इतने बेबस है कि वहां पे वो बात ही नहीं कर सकते, शोर हो जाता है। दुनिया का कोई भी लीडर जो है ये एक्सक्यूज दे नहीं सकता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर पार्लियामेंट को जवाब देना होने के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बड़े धड़ल्ले से ये बात की। उसके बाद सवालात तो सिलसिला शुरू हुआ कल कॉल्स का, तो उसमें खवातीन के सवालात बड़े इंटरेस्टिंग थे जिनमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताने की कोशिश की, गुर्बत, महंगाई और ये और वो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो है मजाल है जो अपनी गवर्नमेंट की पुअर गवर्नेंस, एलिजेडली पुअर गवर्नेंस के ऊपर बात आने दी। उन्होंने कहा कोरोना, इंटरनेशनल, ये सब कुछ। लेकिन जहां पे मुझे प्राइम मिनिस्टर बड़े लाचार नजर आए आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years ऑफ हिज गवर्नेंस, वो ये थी कि वो बता रहे हैं कि रियासत ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कमजोर और जो है अमीर, वो दोनों के लिए इंसाफ के पैमाने एक हो। पाकिस्तान में नहीं है। वो बता रहे हैं जब वो जेल में गए तब भी गरीबों से जेल भरी हुई थी, आज जब वो प्राइम मिनिस्टर तब भी गरीबों जेल भरी हुई है। और अमीरों, कार्टेल्स, शुगर माफियाज, आटा माफिया, ये सब कानून की दस्तरस से बाहर है। इन अदर वर्ड्स, ही वॉज प्रेजेंटिंग इन अ बेचारगी एंड लाचारगी अ वाइट शीट अगेंस्ट हिज ओन गवर्नमेंट। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा यह कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर सवाल हो गया और शहबाज शरीफ को कॉलर ने हीरो कह दिया, प्राइम मिनिस्टर को जीरो कह दिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पर चढ़ दौड़े पूरी ऑपोजिशन, खासतौर पर शहबाज शरीफ के ऊपर, फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर चढ़ दौड़े। और इस हद तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुझे नजर आए बेबस कि उन्होंने नवाज शरीफ को रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि जी आप प्लीज आ जाएं, हम तो शायद नहीं ला सकेंगे लेकिन आप आ जाएं, आप वापस आ जाएं। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस एहतसाब की प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, और कल फेलियर का अपने एडमिशन किया कि वो फेल हुए, अदलिया उनका साथ उस तरह नहीं दे रही, ठीक है एफबीआर में स्टेज चल रहे हैं, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ना कहे, ऐलान उन्होंने नहीं किया अपने फेलियर का, लेकिन वो फेल हुए। जो उन्होंने तजिया पेश किया अपनी बेचारगी को, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के एक आम सिटीजन कौम से खिताब करें, ना कि एक ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने अपने निकाले जाने की और वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई कि ये बेसिकली कह किसको रहे हैं। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त ये बात हवा में है कि अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ आने लगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक अजीब बात की, और वो बात है जो इससे पहले वो अपोजिशन को जब कहते थे तो उसको ब्लैकमेलिंग के बारे में तशबीह दिया करते थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, पहले आप सुन लें और मैं बताऊंगा उसमें ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट क्या है बहुत से लोगों के नजदीक, या ये एक टिट फॉर टैट का एलिमेंट है जो मेरा ख्याल है किसी लीडर या प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देता। और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज फिर बशीर दाखिला ने जो है और बशीर एहतसाब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जिनके जिम्मे 3 टास्क लगाए गए थे, नवाज शरीफ साहब को वापस लाना, काजी फायज ईसा के कैरियर को तबाह कर देना और शहबाज शरीफ साहब को दोबारा जेल भेजना। इन तीनों में वो नाकाम हुए। नेशनल क्राइम एजेंसी के मामले के अंदर शहबाज शरीफ सुरखरू हुए, ये फिर नाकाम हुए। असल में पूरा एहतसाब का प्रोसेस नाकाम हुआ। ऑपोजिशन जेलों जा जाके बाहर वापस आई, हीरो बनी। शहबाज शरीफ ने जेल भुगती, वापस आए, उनके बेटे जेल भुगती, वापस आए। और अब उनको वापस जेल भेजने की तमाम कोशिशें जो है इमरान खान साहब के एलिजेड एमा पे, पहले बशीर मेमन ने कहा, अब बशीर दाखिला, ये नाकाम हो गए और उसके बाद आज रिजाइन कर दिया। तो ये आज बहुत ही बुरा दिन है पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए। कल का खिताब और आज का ये शहजाद अकबर साहब का दुनियाए एहतसाब से रुखसत हो जाना, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर दिस गवर्नमेंट एंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने अगेन जो बात कही, और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ वगैरह बड़े खुश हो रहे होंगे, जिस तरह कॉलर उनको हीरो बता रही है, वो भी जरा कॉल सुनवा दें इनको। और साथ ही जो इमरान खान साहब ने थ्रेट किया है, जिसको बहुत से लोग ब्लैकमेलिंग के तराजू में ले रहे हैं, अगर उनको निकाला गया वो भी सुनवा दें। अगर 4 पुल और 4 सड़कें बना के शहबाज शरीफ पंजाब का हीरो बन सकता है और एक स्टैब्लिश हीरो से जीरो बन रहा है, तो सर आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ ह्यूज फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ योर मीडिया टीम। वो क्या कह रही है, क्यों नहीं बताती है आवाम को कि आपके पॉजिटिव इमेज क्या है, आप क्या अच्छे इकदाम जो कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है आवाम को? आवाम क्यों पीटीआई की गवर्नमेंट को गालियां दे रही है? हमने कोई मफामत नहीं करनी, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था। जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भरी गालियां सुनाए। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूँ। शहबाज शरीफ
اپوزیشن لیڈر ہے جناب, آپ اسے ملتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, اسے بیٹھتے نہیں ہیں. میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا, میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. تقریر نہیں ہوتی, زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا. انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. ہاں مہنگائی ہے, لوگ تنگ ہیں, لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے, کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. یہ بھی ٹرم پورا کرے گی, اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی. ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں, کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف اب سڑکوں پہ نکلنا ہے. کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی آگے باقی لندن بھاگے ہوئے, باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. اگر تو پرائم منسٹر یہ کسی اور کو پیغام دے رہے ہیں تو پھر تو بہت خطرناک بات ہے, اور کہ اگر ان کو وہ نکل گئے پاور سے تو پھر وہ دیکھ لیں کہ سڑکوں پہ آ جائیں گے. لیکن اگر یہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں تو اس سے ورس تو پھر بلیک میلنگ والی سٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی مبینہ طور پہ. پھر پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہا, ابھی تو میں پرائم منسٹر بنا ہوں, میں آپ کے خلاف بھی کچھ نہیں کر پا رہا یا کچھ نہیں کر رہا, صرف تماشا دیکھتا ہوں آفس میں بیٹھ کے. لیکن اگر مجھے نکالا گیا ایون ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تو پھر میں آپ کو وہ حال کروں گا کہ آپ کو لندن بھاگنا پڑے گا, آپ کو یہاں زمین نہیں ملے گی. تو کیا پرائم منسٹر کیا بلیک میل کر رہے ہیں اس بارے میں کہ بھئی اگر آپ مجھے نکالیں گے تو پھر تو میں آپ کو چھوڑوں گا ہی نہیں. بینگ اے پرائم منسٹر آپ کو ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا, نہ آپ کو ان کو چھوڑنا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ پہلے پرائم منسٹر شپ سے نکالیں, پھر آپ ریٹیلیشن اور ری ایکشن کے اندر پاکستان کا پیسہ جو آپ نے کہا ہے کہ ان چوروں ڈاکو کے پاس سے باہر لے کے اپنی ذات کے لیے, کہ آپ کی ذات کو, آپ کے آفس کو آپ کو پاور سے آؤٹ کر دیا گیا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی پرائم منسٹر صاحب. آپ کو ویسے ہی فائلیں نہیں دیکھنی چاہیے, تماشا نہیں دیکھنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے, اگر شہباز شریف کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس, نیشنل کرائم ایجنسی نے کلین چٹ دے دی ان کو, اگر شریف فیملی کے خلاف, شاہد خاقان عباسی کے خلاف, مفتاح اسماعیل کے خلاف, رانا ثناء اللہ کے خلاف نہیں ایویڈنس, تو پھر آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ دنیا کی کس اخلاقیات کے تحت کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کو زود و کوب کرنا, اس کو وکٹیمائز کرنا, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ صداقت علی عباسی صاحب, مصدق ملک صاحب, جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور ہمارے حد العزیز ارشاد بھٹی صاحب. میں ذرا گورنمنٹ کے بعد چلوں, یہ کیا سر کل کا خطاب کیا تھا, اور آج یہ جو آپ کا احتساب کے سب سے بڑے ببل تھے, شہزاد اکبر صاحب جو روز کبھی شہباز شریف کو گھسیٹ رہے تھے وہ ڈیلی میل کی سٹوری پہ, کبھی وہ کسی ٹی ٹی کیس کے اندر, آج تو وہ بھی ٹھوس ہو گئے. ویئر از یور گورنمنٹ اینڈ پرائم منسٹر اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ کامران صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے شو کے لیے بلایا. سب سے پہلے بات وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے حوالے سے جو آپ نے جو بھی اپنا تجزیہ کیا وہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے. وزیر اعظم صاحب نے بڑا واضح سوال کے جواب میں کہا, اور جو خاتون نے بھی سوال کیا, خاتون نے بھی, آپ نے اس پہ تنقید نکالی. خاتون نے تو یہ کہا کہ وہ 4 پل بنا کے ہیرو بنا پھرتا ہے, اور آپ نے اتنے بڑے تاریخی کام کیے اور آپ کی میڈیا ٹیم کیوں ہی آپ کو پروجیکٹ نہیں کری. تو وہی بات ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اربوں روپے رکھے ہوئے تھے اپنے میڈیا پروجیکشن کے لیے. اگر کوئی باتھ روم کا بھی افتتاح کرتے تھے تو اس کے اوپر اپنا فوٹو لگاتے تھے. وہ اس خاتون کا ریفرنس یہ تھا جو آپ نے کوٹ کیا. دوسرا, عمران خان صاحب نے جو کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, تو یہ جو اپوزیشن کوششیں کر رہی ہے کہ شاید ہم حکومت کو کسی طرح ٹاپل کر لیں, آج سے یعنی آج تک 7 دفعہ کوششیں ہو چکی ہیں, تو شاید ہم سے کوئی احتساب کا جو پریشر ہے وہ کم ہو. تو انہوں نے کہا کہ حکومت میں تو میری مجبوریاں ہیں. مجبوریاں کیا ہیں؟ آپ شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ کے, ملک مقصود چپڑاسی کے, اگر آپ 4.25 ارب روپے کے ثبوت بینکنگ ٹرانزیکشنز اگر جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد سزا دینا حکومت کے بس میں تو نہیں ہے, سزا تو عدالت نے دینی ہے. تو وہ ظاہر ہے پورے نظام کو وزیر اعظم صاحب ایک اس کی مجھے ایک بات سمجھائے صداقت صاحب, کیا مجبوری ہے پرائم منسٹر کی؟ وہ سارے اداروں کے انڈر ہے, نیب, ایف آئی اے, پولیس, بینکنگ ٹرانزیکشنز کو دیکھنے کے لیے پورا سائبر کرائم کا ونگ. آپ بینگ اے پرائم منسٹر وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ شہباز شریف, نواز شریف, شریف فیملی کے خلاف وہ بے اثر ثابت ہو گئے, لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں اگر انہیں کسی نے پاور سے نکالا پھر وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے. سر یہ تو سی سی بلیک میلنگ ہوگی, بلیک میلنگ, یہ کیا بات ہوئی؟ کرنا تو ابھی کریں, اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ سڑکوں میں پھر رہے آپ لوگوں نے بس. پھر کامران آپ نے سارے ادارے بالکل گنے, اور آپ کہتے رہ گئے کہ عدلیہ بھی اس میں مین رول ہے. سزا دینا عدلیہ کا کام ہے, پروسیکیوشن کا یا حکومت کا کام ہے. تمام ثبوت, تمام شواہد اکٹھے کر کے عدالت میں جمع کروا دیے, اور وہ عدالت کے 16 ارب روپیہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آیا جب اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے, اور وہ سر آپ نے جو شہباز شریف
حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، ان کی ضمانتوں کے کورٹ کے فیصلے پڑھے آپ نے؟ نہیں آپ نے اس کی ریمارکس پڑھے کہ جس میں انہوں نے جس بدترین طریقے سے آپ کی پروسیکیوشن کو، آپ کی میلا فائڈا انٹینٹ کو along with نیب، جس طرح عدالت جیسے نیوٹرل اعلیٰ ادارے نے ہائی لائٹ کیا ہے، آپ تو کمپلیٹلی فیل ہوئے ہیں جب آپ نے ان کی ضمانتیں نہیں رکوا سکے، بینگ اے پرائم منسٹر احتساب نہیں کرا سکے، پیسے واپس نہیں لا سکے، کہ اب آپ نواز شریف کو اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز آ جائیں. اچھا آپ ذرا مجھے جواب کا اتنا ٹائم دیجیے گا کامران، جتنا آپ نے سوال کیا اتنا جواب کا ٹائم دیجیے گا. مجھے آپ بتا دیں کہ 5,000 اور 8,000 اور 10,000 کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں اگر 16 ارب روپے آتا ہے اور حکومت جو ہے ان کے تمام ثبوت جو بینکنگ ٹرانزیکشن جو آپ جس کو جو ڈینائی نہیں کر سکتے وہ جمع کروا دیتے ہیں عدالت میں، اس کے بعد کیا ہم جا کے شہباز شریف صاحب کو زبردستی سزا دے دیں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کر سکتے ہیں. آپ بتا دیں کہ وزیر اعظم تو اپنی انیبلٹی شو کر رہے ہیں. نمبر 2 ذرا مجھے بات کرنے دینا، میں نے ریکویسٹ کی مجھے جواب دینے دیں کامران صاحب. منی لانڈرنگ کیس میں آپ نے اسسٹ کیا، پچھلی بات کا جواب کرو، آپ کے پاس ٹائم ہے پورا. شہباز شریف کا معاملہ گیا وہاں نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس، آپ کے پاس بھرپور موقع تھا، آپ نے قوم کے پیسے ضائع کیے. یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا اس نے پیسے ضائع کیے قوم کے. یہ جو آپ نے مرزا شہزاد اکبر صاحب کو تنخواہ دی ہے، اگر دی ہے، قوم کا پیسہ ضائع ہوا. شہباز شریف کے خلاف آپ کا ڈی جی نیب گیا، وہ ثابت نہیں کر سکا انگلینڈ میں. بھائی آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے، آپ یہی ووٹ لے کے ہم سے آئے تھے کہ ان سے ایک ایک پائی نکالیں گے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ہم نے مان لیا آپ کی بات. اب وہ آہستہ آہستہ لوگ ریزائن کر رہے ہیں، انہیں کلین چٹیں مل رہی ہیں برطانیہ سے لے کے پاکستان کے کورٹس تک، اور آپ ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پلیز آ جائیں، اور میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں اب اگر آپ نے مجھے پاور سے نکال دیا. یار یہ کیا ہے سر؟ پچھلی بات آپ نے پوری نہیں کرنے دی، میں اگلی بات آپ نے سوال کر دیا. کامران صاحب وزیر اعظم ملک کے اداروں کو یہ پوچھ رہے تھے اور سب کو کہہ رہے تھے کہ اگر اس طرح کے لوگ جن کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے نکلیں گے وہ اسمبلی میں تقریر کریں گے اور آپ اور مجھے بھاشن دیں گے اور میڈیا ان کو ہیرو بنا کے، اور کامران شاہد صاحب کے شو میں ڈاکٹر مصدق ان کو ہیرو بنا کے پیش کریں گے، تو معاشرہ کدھر جائے گا؟ ایسے لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے، لیکن جیلوں میں ڈالنے کے لیے ایک عمران خان کی ریزولو کافی نہیں ہے. پورے معاشرے کو اٹھنا ہے. اگر اس ملک کو اس معاشرے کو اس ساری سوسائٹی کو ہم نے بچانا ہے تو کرپٹ لوگوں کے خلاف ایک پورا محاذ بنانا پڑے گا، اور اس محاذ میں عوام، میڈیا، عدالتیں، حکومت اور ادارے اکٹھے ہوں گے تو تب ہوگا. یہ وزیر اعظم کا سارا موقف ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک حد تک وزیر اعظم کا کنٹرول ہے. ایک بریک لوں گا جی. میڈیا تو بھٹی صاحب پرائم منسٹر کے نزدیک 2 پرائیویٹ چینلز اور 1 سرکاری چینل کو چھوڑ کے مافیا ہے. یعنی جو پرائم منسٹر سے سوال کرے جس طرح میں کر رہا ہوں وہ مافیا ہے. جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہو 24 گھنٹے ایک روزی پکچر پیش کر رہا ہو، عوام کے اصل سوالات نہ اٹھا رہا ہو، اس کو یہ مبینہ طور پر انلیگل رائٹس بھی دیں کرکٹ کے، اس کو یہ ویسے بھی سٹیپ لگائیں کہ لوگ وہاں پھر رہے ہیں دندراتے ہوئے، وہ میڈیا بالکل ٹھیک ہے، چلے اس کو تو آپ چھوڑیں. میڈیا خراب ہے باقی کا، میرا چینل بھی خراب ہو گیا، میں بھی خراب ہو گیا، بھٹی صاحب ہو سکتا ہے آپ بھی خراب ہو، لیکن کیا عدالتیں بھی خراب ہیں؟ یہ احتساب بھی نہیں کر سکے. آج بشیر داخلہ بھی چلے گئے، یہ ریکویسٹیں بھی ڈال رہے ہیں نواز شریف سے کہ واپس آ جائیں. اور اس سے بڑھ کے جو تھریٹ کیا ہے یہ کس کو ایڈریس کیا ہے انہوں نے کہ جی اگر مجھے نکالا گیا تو میں پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک کس لحاظ ثابت ہوں گے؟ بھائی یو آر دا پرائم منسٹر، خطرناک آپ نے ثابت ہونا ہے کرمنلز کے خلاف، منی لانڈرنگ کے خلاف، تو ابھی ہوں. یہ کیا بلیک میلنگ ہے سر؟ کس کو کہا گیا یہ؟ وزیر اعظم صاحب کی تقریر جو تھی اس میں غصے میں بھی وہ تھے، اور اس میں بے بسی بھی تھی، اور اس میں فرسٹریشن بھی تھی، اور اس میں ڈپریشن بھی تھا. اور چونکہ ان کے پاس وعدوں، داموں، نعروں کے حوالے سے یا اپنے 4.25 سال کے حوالے سے بہت کچھ بتانے کو نہیں تھا، اس لیے وہ بہت کچھ بتا نہیں پائے. اور وزیر اعظم صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایک اچھی بات کہی کہ کوئی طاقتور جیلوں میں نہیں ہے، عدلیہ ملک پر رحم کرے، روزانہ کی بنیاد پر مقدمات چلا کر فیصلے دے. اور میری بھی درخواست ہے عدلیہ سے کہ کب فیصلے کریں گے آپ، جلدی فیصلے کریں، روزانہ کی بنیاد پر فیصلے کریں. لیکن وزیر اعظم صاحب بھول گئے کہ اپوزیشن میں بھی چور ہوں گے، ڈاکو ہوں گے اور لٹیرے ہوں گے، مگر کچھ مبینہ طور پر چور، ڈاکو، لٹیرے ان کی صفوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کابینہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان پر پتہ نہیں وزیر اعظم کو کیوں رحم آ جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جو لفظ نہیں، پرائم منسٹر نے فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں نہیں کہا کہ روزانہ کریں. اتنے پرائم منسٹر انصاف کو اوپر رکھے بیٹھے ہوئے ترازو کو، وہاں تو ترازو دھول گیا ان کے بیلنس کا.
جی فارن فنڈنگ کیس BRT بہت سارا معلوم جبا 5 رپورٹیں جو انہوں نے خود پبلک کروائیں, ہیلی کاپٹر کیس بہت ساری ہیں, وہ سارے ان پہ ان کو رحم آ جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو لفظ استعمال کیا گھٹیا, قابل مذمت ہے. کسی شخص کو کسی کے بارے میں گھٹیا کہنا ہی نہیں چاہیے, اور وزیر اعظم پاکستان کو تو بالکل نہیں کہنا چاہیے. تو یہ بہت برا کیا انہوں نے. پھر انہوں نے جو 3 حصے اگر اس تقریر کو کریں تو پہلی تقریر جن میں وہ ریپیٹڈ کہہ رہے ہیں مافیاز ہیں, ڈاکو ہیں, چور ہیں, ان سے مفاہمت غداری ہے, میں جہاد کر رہا ہوں, یہ بے روزگار سیاستدان ہیں. مجھے تھوڑا یہ بتائیں نا کہ یہ میسج کس کو دیا انہوں نے؟ اگر مجھے نکال دیا گیا تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. جی میرے خیال ہے یہ سب کو دیا ہے, 2 وجہ سے دیا ہے. ایک وجہ تو وہ ہے کہ جو آپ ان کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, یہ فاسٹ بالر ہوتا ہے, اور فاسٹ بالر کو جب چھکا پڑتا ہے, چوکا پڑتا ہے, تو وہ اگلی بال پہ یارکر مارتا ہے یا باؤنسر مارتا ہے. وزیر اعظم صاحب کو بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس, مس مینجمنٹ کے چھکے پڑ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو مہنگائی, بے روزگاری, غربت کے چھکے پڑ رہے ہیں. ساری چیزوں کے چھکے پڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ یارکر مار رہے تھے اور باؤنسر کر رہے تھے. یہ سب کو پیغام دے رہے تھے کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا اور میں سنبھالا نہیں جاؤں گا, لگ آپ کو پتہ جائے گا. یہ تو اکراس دا بورڈ انہوں نے کہا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں, آج تو نواز شریف صاحب کو اپیل بھی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ واپس آئیں. پہلے ایک مرتبہ کنونشن سینٹر میں انہوں نے منہ پہ ہاتھ بھی پھیرا تھا, اور یہ آج وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا. اس سے پہلے انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ دوران جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سپہ سالار خالد بن ولید کو تبدیل کیا تھا. تو یہ وزیر اعظم صاحب ریپیٹڈلی یہ باتیں کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس تو افواہیں ہیں ساری, وزیر اعظم صاحب کے پاس اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ ظاہر ہے اس پہ بات کر رہے ہوں گے, اور وہ سارے کر رہے ہوں گے. مشتاق احمد یوسفی کہتا ہے کہ عوام الناس کا مطلب ہوتا ہے وہ عوام جن کا ناس مار دیا گیا ہو. تو وزیر اعظم صاحب اس طرف تو میرے خیال سے توجہ نہیں دے پا رہے, اس طرف نہیں کر رہے. ڈینائل کی شکل میں صورت میں ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا ہے. نہیں سر, آپ نے بہت کچھ کرنا تھا جو نہیں کر پائے. اس کی سب سے بڑی جو آپ کی اگزامپل ہے شہزاد اکبر ہے, جس سے آپ نے استعفیٰ لیا. مانا کہ کچھ آپ کی توقعات بھی ہائیں تھیں, مگر کچھ یہ بھی ہوا جیسے آپ نے کہا, انٹرو میں بھی کہا, UK میں جو ہار گئے. اس کے علاوہ یہاں مضبوط کیسز ہیں. زرداری صاحب کا ہم نے سنا ہے کہ 25 والیومز ڈاکومنٹڈ کیس ہے. شہباز, ہاؤس آف شہباز کے خلاف جو ہے وہ TT کیس ڈاکومنٹڈ ہے. لیکن کیا کر چکے. کوئی تیاری نہیں تھی شہزاد اکبر صاحب کی, کوئی پیپر ورک نہیں تھا, کوئی پلان نہیں تھا. احتساب کو مذاق بنا دیا, احتساب کو گالی بنا دیا, احتساب کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. اور آج شہزاد اکبر صاحب خوش نصیب ہیں, جس طرح انہوں نے تانیہ ادرس کا استعفیٰ لیا, جس طرح فردوس عاشق اوان کو اپنے دفتر میں بیٹھ کے استعفیٰ لیا. اگر ان سے کوئی لے لیتا تو لگ پتہ جاتا, ان کو ایک آپشن ملا اور وہ دیا. ان کا کام کیا تھا؟ ایسٹ ریکوری یونٹ, لٹی دولت واپس لانا. آسان لفظوں میں کیا لا سکے ایک پیسہ بھی؟ مجرموں کو کیفے کردار تک پہنچانا کوئی پہنچا سکے؟ احتساب کرنا بلا امتیاز تو چھوڑ دیں, گھر سے چھوڑ دیں, کیا احتساب کر سکے؟ اچھا 3-3.5 سالوں میں وہ طوطا فالوں, پشین گوئیوں, بڑکوں میں گزار دیے. 2-3 جملے, اسحاق ڈار کو واپس لائیں گے, نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گے, علی عمران کو واپس لائیں گے, سلمان شہباز کو واپس لائیں گے. کبھی مریم نواز کے حوالے سے بڑکے ہیں, کبھی شہباز شریف سے سوال, کبھی نواز شریف سے سوال, اور اینڈ رزلٹ صفر. مانا یہ مافیاز کا ملک ہے, مانا ڈھیلوں پتلی گلیوں چور دروازوں کا ملک ہے, مانا ہمارا نظام ایسا ہے کہ مچھر پکڑے جاتے ہیں مگرمچھ چھوڑ جاتے ہیں, مانا اس ملک میں اب طاقتور پیسے والے کا احتساب ناممکن ہے. مگر تمام حکومتی اختیارات, تمام طاقت اور تمام اعظم خان ٹیم کے اہم کھلاڑی شہزاد اکبر صاحب نے اینڈ پر کیا رزلٹ دیا؟ 0/0. اور آخری بات اس پروگرام کی میں کر رہا ہوں, اس سیگمنٹ کی, ویسے آخری نہیں کر رہا, کہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا شہزاد اکبر کے پاس اتنا ایویڈنس بھی تھا؟ جیسے انگلینڈ میں وہ فیل ہو گئے شہباز شریف والے کیس میں, ادھر کا پتہ نہیں ان کے پاس تھا یا نہیں تھا, یا عمران خان صاحب نے ایکسپیکٹیشن ہی بہت زیادہ لگا لی. لیکن میں آپ کو دوبارہ ہوں گا بھٹی صاحب, مصدق ملک صاحب, ایک اور بات پرائم منسٹر نے بڑی انٹرسٹنگ کی کل. آج تو آپ بڑے خوشیاں منا رہے ہیں کہ مشیر داخلہ چلے گئے, مشیر احتساب چلے گئے, دنیا اکاؤنٹیبلٹی سے, لیکن آبویسلی نیا بندہ آ رہا ہے, آپ اس لیے اتنا ایزی نہ لیں. لیکن پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ جس مشرف کو برا کہتے ہیں, مشرف صاحب کو, وہ پرائم منسٹر نے بتایا کہ انہوں نے سب سے بڑی غداری یہ کی سابق آرمی چیف مشرف صاحب نے. آپ جیسے لوگوں کو NRO دیا, اس ملک کی اکانومی تباہ ہوئی, اور وہ آج تک ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. حالانکہ پرائم منسٹر آپ جیسے گھٹیا لوگوں
سے گالیاں سننے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، پرائم منسٹر بنے تھے. اس کے باوجود وہ پوری یکجہی سے کام کر رہے ہیں اور کام ہو نہیں پا رہا. آپ نے سب کچھ خرید لیا ہوا ہے، آپ نے اس معاشرے کی موریلٹی گرا دی ہے. آپ لوگ ڈاکو ہیں. مصدق صاحب، مشرف صاحب کو بھی گالیاں پڑ گئی آج تو عمران خان صاحب سے، آپ کی وجہ سے غدار کہہ دیا انہوں نے ان کو. جی میں تو پریشان ہو گیا. آپ نے کہا آپ جیسے گھٹیا لوگ، تو میں پریشان ہوا آپ نے پروگرام پہ کیوں بلا لیا. دیکھیں مرزا شہزاد اکبر صاحب میں نہیں کہہ رہا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا جیسے گھٹیا لوگوں کی ویسے وہ آئے باتیں سنتے ٹکے ٹکے کی. میری تو آپ میں ریسپیکٹیبل گھبرا گیا آپ کی بات سن کے. جی بڑی مہربانی، ذرا نوازی آپ کی. میں 2 سیکنڈ کو گھبرا گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کو تو کوئی ظہرانہ یا عصرانہ یا عشائیہ دینا چاہیے، اور وزیر اعظم کو ان کو ٹرافیز دینی چاہیے. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہائی کورٹس نے بیل اپلیکیشنز پہ کیا کہا. سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب اور یہ جو احتساب کا طریقہ کار ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول ہے. یہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہوا ہے جو بیل اپلیکیشن کے اوپر انہوں نے کامنٹس دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو کتنی دیر جیل میں رکھا. آپ نے دیکھا انہوں نے کہ 9 مہینے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو پھانسی کی کال کوٹری میں رکھا، نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا، شہباز شریف صاحب کو جیل میں رکھا، مریم نواز صاحبہ کو 2 مرتبہ جیل میں رکھا، حمزہ صاحب کو جیل میں رکھا، احسن اقبال صاحب کو جیل میں رکھا، خواجہ آصف صاحب کو جیل میں رکھا، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان کو 1.5 سال جیل میں رکھا. اس سے زیادہ وہ کیا کارکردگی دکھا سکتے تھے؟ اور جہاں ان کا بس نہیں چلا وہاں پہ گاڑی کی ڈگی میں ہیروئن ڈال کے تو انہوں نے رانا صاحب کو پھانسی کی کال کوٹری کے اندر ڈالا. تو آپ مجھے بتائیں، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں ایئر کنڈیشنر اترواؤں گا، انہوں نے اتروا دیے. وزیر اعظم نے کہا ان کو میں جیلوں میں ڈالوں گا، انہوں نے ڈال دیا. وزیر اعظم نے کہا میں مونچھوں سے پکڑ کے اس کو موت کی کال کوٹری میں ڈالوں گا، انہوں نے ہیروئن ڈلوا دی. اب اس سے زیادہ وہ بیچارے کیا کریں؟ ہاں آپ نے انگلستان کا ذکر کیا، وہ کرائم ایجنسی کا کچھ ذکر کیا. وہ مبینہ طور پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، آپ نے دیکھی تھی، جس میں کچھ ایک بریف کیس ڈگی میں سے نکال کے وہ لا رہے ہیں انگلستان میں. تو مبینہ طور پہ $250 ملین روپے نہیں بھائی، $250 ملین انگلستان سے جو کرائمز ایجنسی نے اسی کرائم ایکٹ کے تحت جس کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے، ایک پاکستانی کے پکڑ لیے. وہ پیسے یہاں پر لایا، اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آئے. مرزا صاحب کے دورے کے بعد مبینہ طور پہ ایڈجسٹ ہو گئے سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے. اور پھر ایک سیکرٹ پیکٹ کے تحت وہ پھر اسی صاحب کو تحفے میں $250 ملین دے دیے گئے. $250 ملین مرزا شہزاد اکبر صاحب کے احتساب کے دور میں، جب وہ انگلستان کے دورے کر رہے تھے اور کرائم ایجنسی کو مل رہے تھے. شہباز صاحب کو تو کلین چٹ مل گئی، مگر $250 ملین جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے. اتنی کارکردگی دکھانے کے بعد، یعنی تحفے میں $250 ملین لے کر آئے، لوگوں کو قید میں ڈالا، لوگوں کی گاڑی میں ہیروئن ڈالا. یہ اتنے وہ ہیں، میں کیا کہوں، احسان فراموش وزیر اعظم، کہ ان کا احسان ہی نہیں اٹھا لا رہے. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ 4 سال انہوں نے لوگوں کو پھانسیوں کی کال کوٹری میں رکھا ہے. یہ تو ہو گئی خیر ان کی بات. چلیں، جو دوسری آپ نے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ یہ وزیر اعظم لیکن مصدق صاحب، یہ جو پرائم منسٹر نے اینڈ میں کہا ہے کہ جو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں ان کو، اس کے بعد زیادہ خطرناک ہوں گے، صرف آپ کو ہی کہا ہے سب کو کہا ہے، جیسا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بھٹی صاحب سے میں پوچھنے لگا تھا کہ بھٹی صاحب سب کون ہیں؟ ہم تو ہیں ہی بیچارے، مگر سب کون ہیں؟ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ 2 ہی چیزیں میرے گمان میں، جو کل رات کو بات آئی وہ یہی تھی کہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اطلاع ملی ہے کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے، ورنہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اس بات کو وزیر اعظم ایک ملک کا پورے ملک کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے نکالا، ارے بھائی کون کہہ رہا ہے آپ کو نکالا ہے؟ ایک آئین ہے، قانون ہے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، اگر لوگوں نے آپ پہ اعتماد نہ کیا تو آپ چلے جائیں گے. اور اگر کابینہ، وہ آپ کی جو اسمبلی ہے، پارلیمان ہے، وہ اگر آپ کو ووٹ دیتی رہی تو آپ رہیں گے. تو یہ اگر مجھے نکالا، کیسے نکالا؟ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ اگر آپ کی حلیف جماعتیں آپ کو چھوڑ جائیں گی تو آپ کیا کریں گے؟ اور یہ کس کو آپ سنا رہے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ یہ کسی اور کو آپ پیغام دے رہے ہیں؟
کمال ہو گئی ہے, عجیب وزیر کسی اعظم. کو نہیں چھوڑیں گے تو بھائی, یا تو ان کو یہ سب لندن بھاگیں گے پھر. سوری, دیکھیے بات یہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے نکالا تو میں سڑکوں پہ آ کے بڑا خطرناک ہو جاؤں گا. میں دفتر میں, بھائی آپ دفتر میں بھی اتنے ہی خطرناک ہیں. آپ نے دفتر میں بیٹھ کے ملک کا جو حال کیا ہے, اس سے زیادہ آپ کیا خطرناک ہوں گے. آپ باہر پہ سڑک آ کے کیا کریں گے. ابھی میرے دوست عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ تاریخی, اس خاتون نے یہ کہا تھا کہ اپنے تاریخی کارنامے جو ہیں ان کو بتائیے آپ. وہ تاریخی کارنامے کیا ہیں جی؟ تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ چینی کی قیمت 50 روپے سے 100 روپے ہوگی, یہ ہے جی تاریخی کارنامہ. تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ گندم کی قیمت 360 روپے سے بڑھ کے 750 روپے ہو گئی. تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ دالوں کی قیمت جو ہے وہ 110 روپے سے بڑھ کے 190, 200 روپے, 300 روپے تک پہنچ گئی ہے. تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ گھی کی قیمت جو ہے وہ 1 کلو گرام 150 روپے سے بڑھ کے 3.5, یعنی آپ سڑک پہ, میرے دوست میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ دیجئے. جب یہ سڑک پہ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں احتجاج کرنے آیا ہوں, تو کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ یہ تاریخی کارنامے بتائیں گے کہ یہ میں سب کر کے آیا ہوں, اور آئین کے تحت اگر میری حلیف جماعتیں ہٹ گئی ہیں تو میں اس آئین کو نہیں مانتا. تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے, انہوں نے امپائر کی انگلی کا ذکر نہیں کیا تھا. صحیح. لے جی ویو, ڈسکشن جاری ہے. واپسی پہ, بریک کے بعد واپسی پوچھوں گا صداقت علی بھائی صاحب سے کہ پرائم منسٹر کو کیا خطرہ پڑ گیا جو اس طرح کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ مجھے نکال دیا گیا تھا, میں زیادہ ڈینجرس ثابت ہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں جی. جنرل صاحب, یہ جو میسج دیا گیا لاؤڈ اینڈ کلیئر, کس کو دیا گیا ہے؟ پرائم منسٹر کی سپیچ کا آپ کو کیا لگی, کہ اس کا ذرا ایک تجزیہ پیش کر دیں, وہ باتیں جو ہم ابھی تک نہیں کر سکے, اگر آپ اس میں ایک نیا زاویہ دینا چاہیں. مشرف صاحب کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ غداری کی ہے اس ملک سے, اور اس کی وجہ سارا کچھ جو ہوا. مجھے تو خیر یہ جملہ پسند نہیں آیا کوئی, لیکن پرائم منسٹر نے بھی سب کو این آر او دیا جہاں جہاں کو سوٹ کرتا تھا, خواہ وہ پی ایم ایل کیو ہو, جی ڈی ہو, ایم کیو ایم ہو. چلے اس کو بھی چھوڑتے ہیں. یہ جو انہوں نے اینڈ میں کہا ہے کہ مجھے اگر نکال دیا گیا تو میں زیادہ لیتھل ثابت ہوگا, یہ اس کا کیا کانٹیکسٹ, آپ کو سمجھ آیا, آپ کو کس کو کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ایک الیکٹڈ اپوزیشن لیڈر ہے. آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے کرپشن کی ہوگی, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جب ایک الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ سسٹم کا حصہ ہے. آپ کسی کے سر پہ احسان نہیں کر رہے, آپ نے سسٹم کو چلانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنا. یہ پارلیمنٹ ناکام اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کر سکی اپوزیشن کے ساتھ, جو کہ انتہائی ضروری تھی ملک کا نظام چلانے کے لیے. یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے کسی کا کہ آپ یہ کہیں جی کہ یہ آدمی چور ہے, میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا, لیکن وہ الیکٹڈ ہے, وہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں, آپ اس سے کام کروا سکتے ہیں جو آپ چاہیں, اور آپ وہ نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کو کبھی گھٹیا کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے سب سے بڑی کمزوری ان کی یہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ فعال نہیں رہی, اور اس کی بنیادی وجہ حکومت نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی تھی, ان کی ذمہ داری تھی, انہوں نے نہیں رکھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ کرپشن نہیں کی, جیسے فیک اکاؤنٹس نکلے پیپلز پارٹی والوں کے بھی, ان کے بھی, تو کرپشن تو بہت کی, لیکن اس ملک میں تمام مافیا جو ہیں وہ آج ریاست سے زیادہ مضبوط ہیں اور وہ چل نہیں سکتی. جوڈیشری کے بارے میں بھی شکایت درست ہے. دنیا میں 139 ملکوں میں اگر آپ کی جوڈیشری 130ویں ہے تو میرا خیال ہے جوڈیشری کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. اور نیب کا ہزارہ جس میں سے لوگوں کے ایویڈنس ہی گم ہو جاتے ہیں, آ کے بے شرموں کی طرح کھڑے ہو کے وہاں کہہ دیتے ہیں کہ جن کے کاغذات ہمارے پاس نہیں ہیں, گم ہو گئے ہیں, تو وہ اس پہ بھی ایک جی آئی ٹی بنا کے ان کا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ یہ کیسز اتنے جو فول پروف کیس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں, وہ اچانک ڈیلیوٹ کیسے ہو جائے. تو یہ تو ہے سیناری. رہی ان کی تقریر, تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو اپنے بارے میں کچھ غلط فہمی ہے, وہ اوور اسیس کر رہے ہیں اپنی اہمیت کو. اپنی بات یہ ہے کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں, جو انہوں نے وعدے کیے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, آج اگر کہیں کہ جی ادارے کام نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا, عدالتیں نہیں, تو بھائی یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا, آپ نے کیوں کہا ہمیں, یہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. ملک کی ساری چیزیں آپ کے سامنے روز روشن کی طرح پڑی ہوئی تھیں, آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے یہاں پہ. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ میں پیسے نکلواؤں گا, ان کو جیلوں میں لیکن بھجواؤں جنرل گا. صاحب سوال یہی ہے نا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر نکال دیا گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دیکھیں, اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہ میں جو آتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں.
इन्होंने कभी भी होमवर्क तो किया नहीं होता। नतीजा ये कि आज ये कह दिया है, कल इसको भी अमली जामा नहीं पहना सकेंगे। कहा तो उन्होंने बहुत कुछ हुआ है। खतरनाक कैसे सिर्फ यही है जो मैं समझ सका हूं, वो ये है कि जिस तरह इनको ऑपोजिशन हर वक्त कुछ ना कुछ चक्कर चढ़ाती रही है और ये उसके लिए आगे पीछे भागते रहे हैं, कल निकल के ये भी ये कुछ कर सकते हैं। हमारे मुल्क में तो एक तौर तरीका यही है कि जो ऑपोजिशन में आए वो कभी धरना कर दे, कभी वो उठ के जलसा कर दे, कभी वो सड़क पे निकल के मार्च कर दे। ये चीज ये भी कर लेंगे। लेकिन अगर इतनी पार्टियां मिलकर एक मुत्तहिदा ऑपोजिशन इनके लिए खतरा नहीं बन सकी, तो जो आज माइनॉरिटी में हुकूमत बैठी है वो कैसे खतरा बन जाएगी? इनकी तो दो पॉलिटिकल पार्टियां साथ छोड़ दें तो हुकूमत खत्म हो जाती है। तो ये अकेले कैसे किसी के लिए खतरा, ये भी इन्होंने बगैर सोचे समझे बात कर दी है। तो हकीकत ये है कि ये किसी के लिए ना खतरा है ना थे। असल चीज ये है कि अगर ये डिलीवर करते तो इनका अब बात ये है, जहां खतरा बन सकता है वो ये है कि जो आज कीमतों का मसला है, जो कुछ और है, मैं जो हालात को समझा वो ये है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, PMLN आ जाए, कोई और पार्टी आ जाए, जहां हम पहुंच चुके हैं वहां से वापस नहीं ला सकेंगे कीमतों को और इन चीजों। मसला वहां बनेगा। ये वो चीज थी जिसके लिए इनको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के अवाम का सोचना चाहिए था और एक मुश्तरका यहाँ पे आपको मिसाक के मईशत का काम करना चाहिए था, जहां आप देखते हैं कि हम सर आपका पॉइंट आ गया। सदाकत अली भाई साहब, कोई रियलाइजेशन आपको है, कोई एहसास है कि इस मुल्क को आपने ऊपर लेके जाना था, ऊपर लेके जा सके? इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन में थे तब कहते थे जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं सबको ठीक कर दूंगा, इनको जगह नहीं छुपने की मिलेगी करप्ट लोगों को। अब वो कह रहे हैं मैं बेबस हूं एज अ प्राइम मिनिस्टर, कह रहे हैं अगर मुझे अब निकाला गया तो अब मुझे जब मैं निकलूंगा सड़कों पे तो इनको जगह नहीं मिलेगी। किस चीज पे यकीन करें और किसको कहें कि नहीं यार बस मजाक ही हुआ है कौम के साथ? जी कामरान साहब, बहुत लंबा देर बाद मेरी बारी आई है, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि क्या वज़ीर आज़म किस बात का वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या उनकी अचीवमेंट है। तो भट्टी साहब, जब आपकी हुकूमत मिलती है तो आपके जो रिज़र्व है वो ख़त्म होने पे होते हैं और 20 अरब डॉलर का खसारा होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल की वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोथ 5.37 इस मुल्क ने हासिल कर ली। 3 बड़ी फसलें आपकी वो बम्पर क्रॉप्स हैं। आपका एक्सपोर्ट जिसको नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 सालों में बर्बाद किया, उसको दोबारा जाने का प्राइम मिनिस्टर के। सुने ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अदब एतमाद आएगी और आप निकल जाएंगे। नहीं सुने ना, मैं जुमला मुकम्मल करने दें कि अगर आप 5 साल एक्सपोर्ट गिरती रही और आज इमरान खान ने एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर पे ले गए, हम रेमिटेंसेस ऊपर ले गए, आपका जो मुल्क के सारे टैक्सेस थे वो 3.5 से 4 हज़ार अरब थे, आज वो 6 हज़ार अरब को टच कर गए। आपके 8-10 डैमों पे काम हो रहा है, आपकी पूरी आबादी को भट्टी साहब पंजाब और KPK। अब मेरे सवाल पे आ जाए, खतरा है जो उन्होंने थ्रेट यूज की है। कोरोना में दुनिया आपकी तारीफें कर रही है, ये वो अचीवमेंट है। अब अगली बात ये कि वजीर आजम कल प्राइम मिनिस्टर बता चुके हैं। सर मेरा सवाल, जी वजीर आजम जो कह रहे हैं वो ये ऑपोजिशन को ये बता रहे हैं, ये जो आप बार बार टक्करें मार रहे हैं हुकूमत गिराने के लिए, बार बार लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च की बातें कर रहे हैं, बार बार ये इस्तीफों की बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपका ज़िंदगी का मकसद ही ये था NRO लेना। तो अगर मैं हुकूमत मैंने आपको NRO नहीं दिया और आपकी 7 अटैम्प्ट मैंने नाकाम की, तो अगर मैं किसी वजह से मेरी हुकूमत नहीं आती तो आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। ये पैगाम सीधा सीधा उन करप्ट लोगों को है, उन माफियाज को है जिनको वो अकेले तने तनहा उनको। कैसे मुश्किल हो जाएगी? आप पावर में रह के कुछ नहीं कर सके, सारे इदारे आपके मातहत है यार, एक चमड़ी दमड़ी से नहीं ले सके जिनको आप करप्ट कह रहे हैं। हमारा भी तमाशा निकाला, अवाम का भी निकाला और अवाम के मुंह से चीनी और रोटी छीन ली। अलबत्ता भट्टी साहब, ये जब ऑपोजिशन में जाएंगे तब कुछ कर सकेंगे। रोटी की बात करते हैं कामरान, मेरे ख्याल से अभी तक ये सारे हैंगओवर में हैं, अपोजिशन में ही हैं। जिस तरह की तकरीरें फरमा रहे हैं या जिस तरह के इनके खिताबात होते हैं, प्रॉब्लम ये है इस मुल्क का, इस हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत में कुछ लोग होते हैं काम करने के लिए और कुछ लोग होते हैं बातें करने के लिए, टॉक शोज़ के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए, तकरीरों के लिए। ये सारे ही धनी हैं बातों के लिए, तकरीरों के लिए, टॉक शोज़ के लिए, संभाले नहीं जाते टीवी पर। वो KPK के किधर गए आज वो वुज़रा जो संभाले नहीं जाते थे? इधर अपनी यूनियन काउंसिल हार गए हैं अपने घर में और अपने गढ़ में, अब वो नज़र नहीं आते। ये भी ज़रा पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो लेने दें, इनको भी ठंड पड़ जाएगी। बाकी बात यह है कि सदाकत अली अब्बासी साहब, मान लिया आपने बहुत अच्छा किया, बड़ा कमाल का काम कर दिया, लेकिन मुझे बताएं क्या मेरी महंगाई में कमी आई है? क्या मेरी गुर्बत में कमी आई है? क्या कमी आई है गुर्बत में? महंगाई की बात ना करें, गुर्बत में कमी आई है।
بالکل ٹھیک ہے بڑی صاحب، وقت کی بڑی قلت ہے، ابھی تو کوئکلی آگے چل رہے جب ہم ساڑھے مصدق پانچ ملک صاحب، بیسکلی آپ کو مشورہ یہ ہے، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، یہ ٹینور پوری ہونے دیں. پرائم منسٹر ابھی تو کچھ بھی نہیں کر پائے آپ کے خلاف، وہ خود کہہ رہے ہیں، ابھی تو تماشا دیکھتے ہیں آفس میں بیٹھ کے پرائم منسٹر کے طور پہ، بغور ان کے، میں اپنے الفاظ نہیں، اگر وہ نکال دیے گئے نکل گئے تو پھر تو وہ آپ کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں باقی کے لوگ بچ گئے وہ بھی لندن بھاگیں گے، ان میں ایک آپ بھی نظر آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے. تو بھائی ان کو ادھر ہی رہنے دیں پاور میں، کیوں اپنے خلاف کر رہے ہیں مزید معاملات؟ بھائی ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر لوگوں کا گھر پورا ہو رہا ہے تو رہیں گے، اور اگر لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہمارے وزیر اعظم رہیں یا ان کے بچوں کو کھانا ملے تو لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے. آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ میرے بھائی نے اتنی ایک یہ اور ایک اسٹیٹ بینک کے اعلیٰ عزت مآب جو ہمارے گورنر صاحب آئے ہیں، دو ہیں اشخاص جو بتا رہے ہیں کہ ایسا ملک ہے، نہ سویڈن ایسا ہے نہ ڈنمارک ایسا ہے. یہ دو اشخاص ہیں جن کو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آ رہا ہے. اور لوگوں سے پوچھیں کہ 100% آپ نے کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ کر دیا، 250% آپ نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا، 350% آپ نے گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا، اور 500 سے زیادہ فیصد آپ نے ادویہ کی قیمت میں اضافہ کر دیا، لیکن آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. تو جن لوگوں کے بچوں سے آپ نے نوالا چھینا ہے، جن کے ماں باپ کے منہ سے آپ نے دوا نکالی ہے، یہ فیصلہ تو ان کو کرنا ہے. یہ تو عوامی ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہم لوگ بھی، اور آپ کی جو الحاقی پارٹیز ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ بھی. ان کو معلوم ہے کہ لوگ ان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور ہمیں بھی گھسیٹیں گے اس بات پہ کہ آپ کو ہم نے وہاں سے نہیں نکالا، آپ کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا، لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیا. تو یہ بوجھ ووٹ کا جو اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے گا، یہ تو اٹھانا ہی ہوگا. وقت کی بڑی قلت ہے، مجھے ایک بریک لینے کہا جا رہا ہے، میں آ کے ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس ڈیبیٹ ڈسکشن. درست بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ہر بات شاید سمجھ آئی یا سمجھ آئی، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلے اپوزیشن میں تھے تب کہہ رہے تھے کہ پاور میں آ کے ملک کو ٹھیک کر دوں گا، پیسے لے آؤں گا، اپوزیشن سے نکال لوں گا، کرپٹ لوگوں سے. اب کہہ رہے پاور سے نکال دیا گیا تب نکالوں گا. تو اب ان کو پہلے نکالنا پڑے گا پاور سے، تب شاید چانس بنے ان کرپٹ اشرافیہ سے پیسے واپس آنے کا. بھی دیجیے کب تک اجازت.